बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की 85 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे कलंजर का राजा नंदा और दूसरे राजाओं का गठजोड़। तो दोस्तों, कलंजर का राजा नंदा एक रोज अपने राजमहल में अपने कुछ सालारों के साथ बैठा जंगी अमूर पर मशवरा कर रहा था। इसलिए कि इसे खबरें पहुंच चुकी थी कि सुल्तान महमूद गजनवी ने ग्वालियर के राजा अर्जुन को बदतरीन शिकस्त दी और अर्जुन ने सुल्तान महमूद की इताअत और फरमाबरदारी इख्तियार कर ली है। और इसके मखबरों ने यह भी इत्तलात दिया था कि सुल्तान महमूद गजनवी इस वक्त कलंजर और ग्वालियर के सरहदों के करीब अपने लश्कर के साथ पड़ाव करके अपने लश्कर को सस्ताने और आराम करने का मौका फराहम कर रहा है और इसके बाद इसका लश्कर कलंजर पर हमला और होने के लिए पेशकदमी शुरू कर देगा। तो दोस्तों, ऐसे में राजा नंदा के मुहाफिज दस्तों का सलार इस कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुआ और राजा नंदा को मुखातब करके कहने लगा, मालिक, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राजाओं का एक वफद जो 5-6 अफराद पर मुश्तमिल है, वो एक इंतहाई अहम काम के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं। राजा नंदा पर पहले ही सुल्तान महमूद गजनवी का खौफ और इनकी वहशत सवार थी। इस लम्हे वो इससे पहले कई बार सुल्तान महमूद गजनवी के हाथों सामना कर चुका था और शिकस्त खा चुका था और हर बार सुल्तान के हाथों इसे हजमियत और शिकस्त और नाकामी का सामना करना पड़ा था। अब जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राजाओं के वफद के आने की इसे इतला दी गई तो इसे खुद तजस्सुस और किसी कदर सुकून हुआ, लिहाजा इसने फौरन इन अफराद को अंदर भेजने के लिए कहा। चुनाचे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राजाओं का वो वफद जो 16 अफराद पर मुश्तमिल था इस कमरे में दाखिल हुआ। राजा आनंद और इसके सलारों ने अपनी जगह से उठकर शानदार अंदाज में इनका इस्तकबाल किया। राजा ने इन्हें अपने सामने बैठाया, फिर इंतहाई शाइस्तगी से इन्हें मुखातब कर कहने लगा, मेरे मुहाफिज दोस्तों के सलार ने मुझे बताया कि आप लोग हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राजाओं से तल्लुक़ रखते हैं और किसी अहम काम के सिलसिले में मुझसे मिलना चाहते हैं। कहीं क्या मामला है? इस पर इनमें से एक सबकी नुमाइंदगी करते हुए कहने लगा, राजा साहब, आपको सही बताया गया। हम चाहते हैं कि किसी एक मकाम पर मुसलमानों के साथ सुल्तान महमूद गजनवी को शिकस्त से दो चार किया जाए ताकि आने वाले दौर में वो अपने आप को गजनी तक की मदूद रखे हिंदुस्तान में दाखिल होने की कोशिश न करे। वो शख्स जब खामोश हुआ तब गौर से इसकी तरफ देखते हुए राजा नंदा कहने लगा, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है कि वो ताकत कहाँ से लाई जाए जिसके जरिए सुल्तान महमूद गजनवी को रोककर वापस जाने पर मजबूर किया जाए। अब आप लोगों की आमद से पहले मैं अपने सलारों के साथ इसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था। अभी थोड़ी देर पहले हमारे मुखबर ये खबरें लेकर आए हैं कि ग्वालियर के राजा अर्जुन को सुल्तान महमूद के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है और इसने सुल्तान की इताअत और फरमाबरदारी कबूल करने का साथ सुल्तान को तावान भी अदा किया है और अब वो अपने लश्कर के साथ हमारी तरफ बढ़ेगा। इस पर आने वाले वफद का वो शख्स फिर बोल उठा, आप यही चाहते हैं कि आपकी ताकत बिल्कुल महफूज रहे और मुसलमानों को सुल्तान आपकी तरफ बढ़ने ही ना पाए। इस पर राजा ने गौर से इसकी तरफ देखते हुए पूछ लिया, पर यह कैसे और किस तरह होगा? फिर वो इस शख्स कहने लगा, राजा, पहले मैं आप पर यह इंकशाफ कर दूं कि हम लोग जो आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो हम सिर्फ 6 नहीं समझे कि हमारे पीछे एक और बड़ा लश्कर है। हमारा तल्लुक इन राजाओं से है जो अभी तक सुल्तान महमूद गजनवी के हमले से बचे हुए हैं। इन राजाओं में बठिंडा का राजा प्रेमदेव, बलवाड़ा का राजा जिसका नाम भी प्रेमदेव ही है, देहरादून का राजा रामदेव, सोनीपत का राजा देपाल, हरिस्वानी का राजा चंद्रभून, बंदेलखंड का राजा चंद्र राय, हरसोखंड का राजा भीमपाल। यूं जानो हम सब इन राजाओं की नुमाइंदगी करते हैं। अब मैं आप पर यह इंकशाफ करूं कि इन सारे राजाओं का एक मुतहदा लश्कर इस वक्त आपकी मदद के लिए बिल्कुल तैयार और मुस्तहिद है। राजा, हम पर इंकशाफ करें कि मुसलमानों का सुल्तान इस वक्त अपने लश्कर के साथ दरिया संत के किनारे पड़ाव किए हुए है, जबकि जिन राजाओं का मैंने आपसे जिक्र किया है इनका लश्कर इस वक्त भरतपुर के मकाम पर घने जंगलों के अंदर क्याम किए हुए।
ادھر آتے ہوئے ہم مسلمانوں کے سلطان کے لشکر کا بھی جائزہ لے چکے ہیں، اور متحدہ راجاؤں کا لشکر سلطان کے لشکر سے کم 3 گنا بڑا ہے۔ اس لشکر میں بذات خود تو شامل نہیں ہے، لیکن سب راجاؤں کے سپہ سالار موجود ہیں، اور اس متحدہ لشکر کے سالار اعلیٰ بندیل گڑھ کے راجا چندر رائے کے سالار کو مقرر کیا گیا، جو ایک بہترین تیز زن ہونے کے ساتھ جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا ہے۔ اب جو کچھ انہوں نے ہمیں بتا کر بھیجا ہے، اس کے مطابق متحدہ لشکر کے جاسوس سلطان کے لشکر پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جس روز سلطان نے دریائے سندھ کے کنارے سے کوچ کر کے قلنجر کی طرف آنا ہوگا، اس سے 2 روز پہلے متحدہ راجاؤں کا لشکر ہرتپور سے کوچ کرے گا اور دریائے جمنا کے کنارے بڑی تیزی سے برق رفتاری کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس جگہ پہنچے گا جہاں دریائے کین دریائے جمنا سے میں گرتا ہے۔ پھر وہ لشکر اپنے رخ بدلے گا، دریائے کین کے کنارے پانڈا پہنچے گا، تھوڑا سا آگے جا کر اپنا پڑاؤ کر لے گا۔ دوسری طرف ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا سلطان دریائے جمنا کے کنارے ادھر نہیں آئے گا، بلکہ وہ دریائے سندھ، دریائے بٹوا اور دریائے کین کو عبور کرنے کے بعد ادھر کا رخ کرے گا۔ جگہ وہ دریائے کین کو عبور کرے گا، بالکل اس کے سامنے متحدہ راجاؤں کا 2 لشکر پڑاؤ کرے گا اور سلطان محمود غزنوی سے ٹکرائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ شخص خاموش ہوا اور دم لیا۔ پھر راجا نندا کو مخاطب کرتے ہوئے پھر کہا، راجا صاحب، جہاں تک آپ کا تعلق ہے تو آپ اپنے لشکر کے ساتھ بالکل اپنے مرکزی شہر قلنجر میں مسور اور محفوظ رہیں گے۔ مسلمانوں کے راجا سلطان محمود غزنوی کو یہی تاثر دیا جائے گا کہ قلنجر کا راجا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے سامنے نہیں آئے گا۔ یہ ہندوستان کی دوسری قوتوں کا ایک متحدہ لشکر ہے جو سلطان محمود سے انتقام لینے کے لیے امنڈ آیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے آنے سے پہلے ان علاقوں میں یہ خبر بھی عام کر دی جائے گی کہ جو لشکر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہے، اس کا تعلق قنوج، متھرا، مہابن اور ان علاقوں سے ہے جن علاقوں کو سلطان محمود غزنوی نے شکست دی ہے۔ شکست کے بعد ان علاقوں کی شکست خوردہ لشکری باغ پر ایک جگہ جمع ہوتے رہے ہیں، اور اب انہوں نے ایک متحدہ قوت بنا لی ہے، اور اب وہی ایک متحدہ قوت کی صورت میں اب سلطان محمود غزنوی سے ٹکرا کر اپنی گزشتہ شکستوں کا انتقام لینے پر تل گئے۔ تو دوستو، راجہ ہمیں 100% یقین ہے کہ دریائے کین کے کنارے ہم مسلمانوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ان میں سے ایک شخص نے راجہ کو بولا۔ جب ایسا ہوگا تو مسلمانوں کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اس لیے کہ ان کی اکثریت تو ہمارے لشکریوں کی تلواروں کا لقمہ بن جائے گی، اور جو شکست اٹھا کر بھاگے وہ اپنی شکست پر دریائے کین میں ڈوب مریں گے۔ اس طرح ان میں سے کسی کو واپس جانا نصیب نہ ہوگا، اور ہم سلطان محمود غزنوی سے اپنی گزشتہ شکستوں اور ناکامیوں کا انتقام بھی لے لیں گے، اور آنے والے دور میں ہندوستان کے سارے راجاؤں کو اس کی یلغار، یورش اور ترک ناز سے محفوظ بھی کر دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ شخص جب خاموش ہوا، تب قلنجر کا راجا نندا بے پناہ خوشی اور تمنیت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، جو منصوبہ بندی تم لوگوں نے بتائی ہے یہ ہے تو بڑی عمدہ، اور اس میں سب سے بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ اس میں میرا نام بھی نہیں آئے گا، بلکہ تاریخ کی آنکھ میں دیکھے گی کہ قلنجر کا راجا کو حرکت میں آنے کی ضرورت ہی نہ پڑی، اور چند غیر معروف قوتوں میں نہیں نے سلطان محمود غزنوی کو شکست دے کر مار بگایا۔ اگر تم لوگ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو پھر تمہارے سالاروں میں ہی کو نہیں، لشکریوں کو بھی ان گن تحائف سے نوازا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ شخص جب خاموش ہوا، تب ان میں سے جو بھٹنڈا کے راجا پریم دیو کی نمائندگی کر رہا تھا، وہ قلنجر کے راجا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، راجا صاحب، اس کے علاوہ ہم نے ایک اور اچھی اور عمدہ منصوبہ بندی کی ہے۔ وہ کون سی؟ غور سے بھٹنڈا کے راجا کے نمائندے کی طرف دیکھتے ہوئے نندا نے پوچھ لیا تھا۔ اس پر نمائندے نے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگا، راجا صاحب، گزشتہ جنگوں کے دوران کچھ انفرادی مقابلے ہوتے رہے ہیں۔ یہ انفرادی مقابلے ہندوستان کی تیغ زنوں اور سلطان محمود غزنوی کے ایک سالار عبداللہ قراتگین کے درمیان ہوئے۔ جب کبھی بھی ہمارا یا دوسرے راجاؤں کا ٹکراؤ مسلمانوں کے سلطان کے لشکر سے ہوتا رہا تو پہلے انفرادی جنگوں کی ابتدا ہوتی رہی۔ ان افرادی جنگوں میں ہمارے بہت سے سورما مارے گئے، اور ان سورماؤں کا انتقام لینے کا بھی ہم نے ایک اور پائے کیا ہے۔ جو سورما انفرادی مقابلے میں سلطان محمود غزنوی کے سالار عبداللہ قراتگین کے ہاتھوں مارے گئے،
ان میں لاہور کے راجا کا ایک عمدہ سالار کبھی راج بٹھنڈا کا راجا کا بڑا بیٹا راج کنور ویشی اور خونخوار کھکھروں کا سالار اعلیٰ نندی وردن اور کچھ اور بھی سرما ہیں جو اس عبداللہ قراتگین کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس کے علاوہ اسی عبداللہ قراتگین نے بٹھنڈا کے راجا کے دوسرے بیٹے گووند راج کو بھی موت کی گھاٹ اتارا۔ اصل میں ہمارا یہ نقصان اس وجہ سے ہوتا رہا کہ ہم ایک کے بعد دوسرا سورما انفرادی مقابلے کے لیے اس کے لیے اتارتے رہے کہ عبداللہ قراتگین کا سر قلم کرے، لیکن وہ ایسا وحشی قسم کا تیز زن ہے کہ ہمارا کوئی بھی تیز زن اس کا مقابلہ نہ کر نہ سکا اور کامیاب و کامران نہ ہوا۔ اے راجہ صاحب، ہم نے ایک ایسی منصوبہ بندی کی ہے جس کے تحت مسلمانوں کی سالار کا ہر صورت میں خاتمہ ہو کر رہے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد بٹھنڈا کے راجا کا وہ نمائندہ جب خاموش ہوا تب بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کسی قدر تجسس بھرے انداز میں راجا نندا نے پوچھ لیا، اب تم لوگوں نے محمود غزنوی کو اس سالار کا خاتمہ کرنے کے لیے کیا منصوبہ بندی کی ہے؟ اس پر بٹھنڈا کا وہ نمائندہ ایک مقرر ہنستے ہوئے بول اٹھا، بات یہ ہے کہ ہمارے راجا پریم دیو کا 2 راجکمار کنور اور گووند راج مسلمانوں کے بادشاہوں کے اس سالار عبداللہ قراتگین کے ہاتھوں مارے گئے۔ اب ہمارا راجا ہر صورت میں عبداللہ قراتگین سے انتقام لینے کے لیے اس کا خاتمہ چاہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے بڑے بڑے تیغ زنوں کی اس کی ساتھ انفرادی مقابلے کرنے کے لیے اتارا گیا تاہم اس کی گردن کاٹ دیں، لیکن تیغ زن میں کوئی اسے زیر نہ کر سکا۔ بٹھنڈا کے راجا کے دونوں راجکماروں کے قتل کے علاوہ لاہور کے راجا کے سالار کبھی راج کا انتقام لینے کے لیے ایک اور عمدہ سالار مہانندن کو بھی اتارا گیا تھا، لیکن وہ بھی اس عبداللہ قراتگین کی تلوار کا شکار بٹ گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ کھکھروں کے سالار جو ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا، جس کے متعلق کھکھروں ہی نے نہیں بلکہ آس پاس کے جانے والوں کو بھی پکا پختہ یقین تھا کہ نندی وردن کا تیغ زنی میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن حالات کی صدم ذریع تھی کہ سلطان محمود غزنوی کہ اس سالار نے نندی وردن بھی لمحوں کے اندر اپنے سامنے زیر کر کے رکھ دیا۔ لہذا اب ہمارے راجا پریم دیو کو یہ یقین ہو گیا کہ تیغ زنی میں تو کوئی سورما عبداللہ قراتگین کو زیر کر کے اس کی گردن نہیں کاٹتا، لہذا ایک چال ایک فریب سے کام لیتے ہوئے اس عبداللہ قراتگین کی گردن کاٹی جائے، اور جو طریقہ کار یا یہ کہہ لیں کہ جو سیاست اور فریب ہمارا راجا پریم دیو استعمال کرنا چاہتا ہے، اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے، ناکامی دور تک کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ بٹھنڈا کے اس نمائندے کے خاموش ہونے پر کالنجر کا راجا نندا بڑے جستجو اور تجسس میں بول اٹھا، پہلے یہ کہو کہ تمہارے راجا نے کیا سوچا ہے کہ مسلمانوں کے سلطان کے اس سالار کی گردن کاٹنے میں وہ کامیاب ہو جائے گا؟ اس پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں بٹھنڈا کا وہ نمائندہ کہنے لگا، ہمارے راجا نے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جس میں وہ صفتیں ہیں، اس کی ایک صفت تو عام لڑکیوں میں بھی نہیں پائی جا سکتی، لیکن اس میں جو دوسری صفت ہے وہ عام لڑکیوں میں نہیں پائی جاتی۔ کلنجر کے راجا نندا نے تیز نگاہوں سے بٹھنڈا کے اس نمائندے کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم پیچ دار گفتگو کیوں کرتے ہو؟ سیدھی سی بات کرو، معاملہ کیا ہے؟ وہ کون سی ایسی لڑکی ہے جس میں 2 صفتیں ہیں؟ ایک صفت عام لڑکیوں میں بھی پائی نہیں جاتی، دوسری صفت نہیں پائی جاتی، کھل کر کہو۔ اس پر بٹھنڈا کا نمائندہ پھر مکرو ہنستے ہوئے کہنے لگا، جس لڑکی کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ایک عمدہ تیغ زن ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ۔